अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजद की तरफ देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब 23 दिसंबर को पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील कर सकेंगे? देखें जी, आज ही वो खान साहब ने ऐलान किया है कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ हम 23 दिसंबर को तोड़ेंगे, तहलील करेंगे। अब ये तो सियासी चाल है खान साहब की। ये तोड़ने वाली बात जो है ना, ये नहीं है। ये सिर्फ एक प्रेशर डालना है इदारों को और वफाकी हुकूमत को कि हमारे साथ कोई बात की जाए। और असल जो अंदर की कहानी वो ये है कि खान साहब जो हैं वो NRO मांग रहे हैं। वो जो ये तोशा खाना की चीज़ें सामने आई हैं, फिर वो केस लगा हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस लगा हुआ है, एक तौहीन अदालत का अलग केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा इनकी नाजायज़ जो बेटी है टहरियान, उसका भी केस लगा हुआ है। ये 4 केस जो है ना, ये एकदम लगे हुए हैं। तो इस पे खान साहब असल में NRO मांग रहे हैं। वो NRO ये कि इसमें क्योंकि खान साहब नायल होने जा रहे हैं, तो अभी ये कोई ज़बरदस्ती नायल नहीं कर रहा कोई खान साहब को। ये जो इनके हालात हैं, जो इनके केसेस हैं, ये फॉरेन फंडिंग केस, फिर इन्होंने जो तोशा खाना से चीज़ें ली हैं वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। अच्छा, फिर वो जो इनकी बेटी है टहरियान, वो उनकी कागजात नामजदगी में डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, ये केसेस जेन्युइन केसेस हैं, कोई जाली नहीं है कि किसी को बंदा कहे कि नहीं जी उन पर ठोसा जा रहा है। ये जाली केस नहीं है, ये जेन्युइन केस है। तो उस सिलसिले में खान साहब सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं कि मुझे नायल ना किया जाए, अगले इलेक्शन में मुझे हिस्सा लेने दिया जाए। असल कहानी अंदर की ये है। अगर देखें ना, आप खुद अमजद साहब समझदार हैं, अगर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़नी होती है उन्हें तारीख देने की क्या ज़रूरत है? मतलब आप पंजाब का जो वज़ीर आला है परवेज़ इलाही, वो आपके साथ है, वो कह रहा है ठीक है जी आप हुक्म करें मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, तो आप उसी दिन आज ही कह देते जी असम्बलियाँ सुबह तोड़ दें, ख़त्म कर दें, या आज ही असम्बली का इजलास बुलाएं या वो तोड़ दें, ख़त्म कर दें, गवर्नर को एडवाइस भेजें तोड़ने की। ठीक है, लेकिन सिर्फ वो टाइम गेन कर रहे हैं ना कि हफ्ते बाद आखिर जी तोड़ेंगे। भाई वो प्रेशर डालें, प्रेशर हम डालें, कोई इदारा मुझसे बात करे, कोई हमें आके पूछे हाँ जी आप ये ना करें और असम्बलियाँ रहने दें, हमारी मेहनत मुताजी करे, तो मैं आगे से फिर NRO की शक्ल में तोड़ने में बस अब परवेज़ इलाही का क्या कहना है? वो इस चीज़ वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि मैं तोड़ दूंगा, लेकिन अंदर में असल में अगर असेंबली टूट जाती है तो परवेज़ इलाही की जो सियासत है उस पर एक फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। उनकी सियासत तो यहीं तक महदूद रह जाएगी, फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि उन्होंने अभी फंडिंग वगैरह दी अपने MPA मैंने जो उनके इत्यादी हैं, जो उनके काफ लीग के हैं, उनको दी है, लेकिन वो भी इस्तेमाल करते करते भी ना कोई 2, 4, 6 महीने तो लगेंगे। लेकिन अब जो पंजाब वज़ीर वो हैं परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने इनको समझाया है खान साहब को कि भाई अगर आपने असम्बलियाँ तहलील करवा दी तो आपकी सियासत जो है ना सुकड़ जाएगी, और पंजाब और KPK में जो निगरान हुकूमत आ जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे? बनी गाला अगर आप जाएंगे, वहाँ वफाक की हुकूमत है, आप पे मज़ीद केसेस बन जाएंगे, आपको कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये खान साहब की भूल है। जो परवेज़ इलाही है वो बड़े शातिर किस्म के सियासतदान हैं, वो पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के मैदान में, और उन्होंने फिर खान साहब से कुछ चीज़ें मनवाई हैं ये 2 दिनों में कि हमारे 30% जो है ना, हमारे 30 बंदे जो लड़ेंगे इलेक्शन, उनके मुकाबले में PTI का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। मैं उम्मीदवार जो हूँगा PTI का हूँगा, जो मैं हमारे साथ तमाम उम्मीदवार होंगे वो PTI हमायत करेगी। फिर कोई 10-12 इन्होंने सीटें मांगी हैं कौमी असम्बली की, उस पर भी खान साहब ने हाँ कर दी। लेकिन खान साहब का आपको पता है ना, खान साहब आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं। तो अभी तो खान साहब ने ज़ाहिर फंसे हुए, उन्होंने हाँ कर दी है, लेकिन उन्होंने करना कुछ नहीं है। काफ लीग बस का जो यहीं तक का सफ़र है। 23 दिसंबर को ये असम्बली नहीं टूटती जिससे इमरान खान ने कहा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, चलेगा। दे देंगे, वो क्या करेंगे? नहीं, कुछ और वो एक नई कोई कहानी डाल देंगे ना। खान साहब के पास कहानियों का ढेर लगा हुआ है। खान साहब का कुछ परवाह नहीं है। देखें ना, खान साहब अभी उस वक्त अगर जी मैं डेट दे रहा हूँ, वो जब यहाँ पर पिंडी में आए थे जी, इस्लामाबाद जलगार कर रहे हैं, वहाँ से ख़त्म हुआ काम। अभी असम्बलियों वाला काम खोल दिया है, 23 तारीख कुछ और काम खोल देंगे। अगर इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ भी दी
تو وفاق وہاں الیکشن کرا دے گا، اس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ ادھر نگران حکومت بن جائے گی 3 مہینے کے لیے، تو اس کے 3 مہینے تک تو خان صاحب کیا کریں گے؟ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں فرض کریں تو یہ الیکشن کب تک متوقع ہو سکتا ہے؟ مطلب 3 مہینے بعد الیکشن ہونے ہیں نا، وہی صاحب قانون کے مطابق۔ ہے جو ہے نا، اگر دسمبر میں اسمبلی ٹوٹتی ہے مارچ اپریل میں الیکشن ہوں گے، تو ویسے بھی الیکشن جولائی اگست میں ہوتے ہیں، نہیں وہ دیکھنا وہ چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہم الیکشن کرائیں، کیونکہ رمضان آ جائے گا، پھر ان کو الیکشن کمیشن کو بہانہ مل جائے گا کہ جی رمضان آ گیا، پھر رمضان آ گیا، پھر عید آ گئی، ٹھیک ہے، عید کے بعد جو ہے بجٹ آ جائے گا، پھر وہ کہیں گے بجٹ آ گیا چلانا۔ تو اس طرح کے وہ چاہ رہے ہیں کہ دسمبر سے یہ رمضان سے پہلے ہم اسمبلیاں توڑ کر اور ان پہ پریشر ڈالیں۔ لیکن اب حکومت جو ہے نا، وفاقی حکومت، اس نے بھی ایک حکمت عملی بنا لی ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا 23 تاریخ انہوں نے بھی کوئی یا ان کے خلاف پرویز الہی کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے، یا گورنر ان کو ایڈوائز کرے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے دوسری طرف ایک سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چودھری شجاعت کا اہم رول ہے، چودھری شجاعت صاحب کا، جو وہ 1-2 دن میں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں اہم اعلان کرنے والے ہیں۔ اور میں کئی مختلف ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ شجاعت صاحب جو ہے نا، وہ جو مسلم لیگ کاف ہے، وہ سربراہ جو ہے نا مسلم لیگ کاف کے، وہ چودھری شجاعت ہے، پرویز الہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کاف کے جو سربراہ ہیں، وہ اپنی جو پارٹی ہے نا کاف لیگ، اس کو نون میں ضم کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی واللہ عالم سیاستدان ہے، کوئی چیز حتمی تو نہیں ہوتی، لیکن ہمیں مختلف جو ہے نا باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے۔ تو دیکھیں ابھی 24-48 گھنٹے میں چودھری شجاعت صاحب کیا، اگر یہ انہوں نے کر دیا، ضم کر دی، تو عمران خان کا کھیل اور پرویز الہی کا کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ صاحب ایک اور الزام جنرل باجوہ پہ، عمران صاحب کا کہنا ہے کہ میری ناکامی کا جو ہے سارا جو ہے جنرل باجوہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے سارا ملبہ جو ہے جنرل باجوہ پہ ڈال دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل باجوہ ان کی ناکامی کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں نا، جنرل باجوہ اور یہ دونوں ذمہ دار ہیں اس ملک کی معاشی جو حالت ہے نا خراب ہونے کی، بے روزگاری، تباہی، یہ دونوں شخص ذمہ دار ہیں۔ اور تیسرا جنرل فیض حمید صاحب ہیں سوری، یہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ چلتی حکومت تھی نواز شریف کی جب 2018 میں انہوں نے دہشت گردی ختم کی، انہوں نے بجلی کی کیا حالت تھی، لوڈ شیڈنگ ختم کی، گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، کراچی کے حالات بہتر کی، بہت اچھی معیشت 6.2 کے 3 گروتھ ریٹ تھا، اچھا۔ لیکن انہوں نے آ کے اور عمران خان کو لے کے آئے مل کے، اور کیا حالت کر دی انہوں نے مسلم لیگ نون کی، باقی پارٹیوں کی پوری سپورٹ، مطلب عدالتوں کی سپورٹ، جرنلوں کی سپورٹ، اداروں کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ۔ اور عمران خان آیا، اس نے آگے بس بلند و دعوے کرتا رہا، کام کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کرتے یہ حالت کر دی ہے معیشت کی۔ اب وہ ساری ذمہ داری اس پہ ڈال رہا ہے، اگر جی باجوہ صاحب مجھے کام نہیں کرنے دے رہے تھے، اور باجوہ صاحب کو چاہیے کہ وہ بات کریں آگے، اس کو باجوہ صاحب نے نا، ابھی تو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کو بات کرنی چاہیے، باجوہ صاحب کو بیان دینا چاہیے کہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں، بات ان کو کرنی چاہیے، کہنا چاہیے کہ بھائی میں کس حد تک انوالو تھا۔ خان صاحب سارے فیصلے خود کر رہے تھے اس وقت، وہ خود کہتے تھے جی میں باجوہ صاحب بڑے اچھے ہیں، ہماری انہوں نے سپورٹ کی، کرونا میں سپورٹ کی، ادھر سپورٹ، ساری جگہ وہ کہہ رہے تھے خود اپنے منہ سے۔ دیکھیں نا، ابھی خان صاحب سے کون مقابلہ کرے، جو خود اپنے زبان سے بات کرتے ہیں، کل اسی سے مکر جاتے ہیں، کچھ اور بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 2-3 دن بعد کچھ اور کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خان صاحب وہ شخص ہیں جو احسان فراموشی کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ خان صاحب میں نے دیکھا ہے، میں بھی خان صاحب کو بڑی 30-40 سال سے میں جانتا ہوں، جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت کا میں جانتا ہوں، کرکٹ میں بھی انہوں نے بڑے بلنڈر کیے ہیں۔ خان صاحب جو اپنی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جو کہوں نا وہ بس قانون بن جائے، وہی اسی لائن پہ ساری قوم چلے، اسی لائن پہ ادارے چلے۔ خان صاحب ہٹلر جو ہوتا ہے نا، وہ ہٹلر کی یعنی شکل اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ خان صاحب باقی قانون ہے، آئین ہے، ملک آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے۔ آپ کو باجوہ صاحب لے کے آئے، انہوں نے آپ کے ساتھ وہ کام کیے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے ہر طرف سے آپ کو پروٹیکشن دی، ہر چیز بنا کے دی، لیکن آپ پھر بھی نہیں چل سکے۔ اب آپ ملبہ ان پہ ڈال رہے ہیں۔
ہمیں تو مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ اچھی بات ہے، یہ باجوہ صاحب اور یہ دونوں ہی ذمہ دار ہیں اس معاشی حالت کے، اس ملک کے تباہی کے۔ خان صاحب، باجوہ صاحب تو اپنے 6 سال لگا کے چلے گئے، اور ابھی خان صاحب جو ہے انہوں نے 3.25 لگائے، وہ 6 سال لگا کے کنارے ہو گئے، ان کو پینشن بھی مل رہی ہے، ان کو پلاٹ بھی مل گئی، ان کو سب چیزیں مل گئی، یہ ملک کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا نا، دونوں نے مل کے، تینوں نے، جنرل فیض بھی ریٹائر ہو گئے، تو انہوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے نا، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور چوتھا بندہ میں آپ کو بھول گیا، میں میاں ثاقب نثار صاحب جو چیف جسٹس ہیں، اصل جڑ تو وہ ہے نا اس شخص نے جس نے سپریم کورٹ میں جو فیصلے کیے، ملک کے مفاد کے خلاف فیصلے کیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بھائی اس بندے نے یہ فیصلے کیے ملک کے خلاف، تو کم از کم اس کو کٹہرے میں تو لائے نا یار، کوئی غریب آدمی ہے یا اگر یہاں پہ کوئی بھی گھپلا کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، جو باہر چلا جاتا ہے اس کے وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے کیا؟ اس کو بلانا چاہیے، عوام کا پیسہ ہے، عوام پہ پاکستان واپس لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے؟ بالکل لانا چاہیے۔ ابھی دیکھیں نا یہاں جو ہم نے دیکھے نا، جو جرنیل ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں سیدھا باہر چلے جاتے ہیں، وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب سیاستدان باہر جاتے ہیں تو یہ ان کو بولتے ہیں یہ بھائی چور ڈٹیرے، بھائی وہ جو جرنیل ہیں ان کا بھی ملک ہے نا، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پر کاروبار کریں، یہیں اس ملک میں رہیں، اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں تو اس مٹی میں دفن بھی ہوں۔ لیکن کیا بات ہے کہ وہ کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، جو بھی ریٹائر ہوتا ہے، تو جو سیاستدان ہیں وہ یہیں رہتے ہیں، ان کو جو ہے نا جلا وطن کر دیا جاتا ہے، جان بوجھ کے ان کو جلا وطنی کی زندگی اختیار کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن سیاستدان بیچارے لوگوں سے بھی گالیاں کھاتے ہیں اور ان سے ووٹیں بھی مانگتے ہیں، در در گھومتے ہیں، پھر پیسہ بھی لگاتے ہیں، ہار جاتے ہیں۔ ابھی 10 بندے کھڑے ہیں، ایک جیتتا ہے 9 ہارتے ہیں نا، تو ان کے پیسے بھی ضائع، پھر ایک بندہ جیتتا ہے، پھر وہ جب آتا ہے تو اس کے اوپر الزامات در الزامات۔ بھائی آپ ثابت بھی کریں نا، خان صاحب ابھی ان پہ الزام ہے جی نیب ان کے حوالے تھی، بھائی نیب آپ کے حوالے تھی، نیب پر آپ کا مکمل کنٹرول تھا، آپ نے مریم نواز کو جیل میں بھیجا، نواز شریف کو بھیجا، شہباز شریف صاحب کو بھیجا، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیع، رانا ثنا اللہ پہ ہیروئن ڈال دی، ٹھیک ہے، اپنے آپ نہیں دیکھتے۔ یہ احسن اقبال کو ابھی انہوں نے بری کیا کہ احسن اقبال نے کوئی نارووال کمپلیکس جو اسپورٹس کمپلیکس پہ، اس میں فیصلہ آیا کہ وہ بری ہیں جی، ان پہ کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خواجہ سعد رفیع، خواجہ وہ دوسرے ان کے بھائی ہیں، وہ بھی ہیں، پتہ نہیں کیا سعد رفیق ہیں، وہ بھی بری ہوئے ہیں، اسی طرح چل رہا ہے کیس، وہ ثبوت تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے الزامات در الزامات۔ ابھی مریم اور نواز شریف نے ہائی کورٹ میں نیب اسلام آباد میں میرا خیال ہے 100 سے زیادہ میرا خیال میں انہوں نے پیشیاں بھگتی ہیں، دونوں باپ بیٹی نے، تو یہ کیوں نہیں بھگت سکتے جی؟ یہ خان صاحب اور بشرا بی بی کیوں نہیں بھگتتے؟ کیوں نہیں جاتے ادھر جا کے جواب دیں نا اپنے توشہ خانہ کا؟ کیوں نہیں دیتے؟ دیں جواب، وہ نہیں دیتے۔ خان صاحب خود کہتے تھے کہ کمزور آدمی کے لیے اور قانون ہے، طاقتور آدمی کے لیے اور قانون ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ابھی جو بات ہے نا ان کی، یہ ان پہ پوری اترتی ہے۔ نواز شریف نے عدالت کا، قانون کا سامنا کیا، جبکہ یہ سامنا نہیں کر رہے، تو طاقتور کون ہوا جی؟ خان صاحب ہوا نا۔ نواز شریف بھی تو طاقتور تھے نا، تو بھائی وہ تو سامنا کر رہے تھے نا، انہوں نے سامنا کیا، تو طاقتور وہ نہیں تھے، وہ کمزور تھے، تو تبھی انہوں نے سامنا۔ طاقتور ہوتے ہو کیوں سامنا کرتے؟ طاقتور ابھی یہ ہیں جو یعنی لوگوں کو بتا رہے ہیں میرے پاس طاقت ہے جی، سیاست میں لوگ بڑی دنیا ہے، یہاں پہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ نہیں لاٹھی کی بات نہیں، یہاں دیکھیں نا، خان صاحب خود کہتے تھے نا، وہ تو کہتے تھے بھائی کہتے تھے تو پھر امپلیمنٹ کریں نا، آپ جائیں عدالت کیوں نہیں جاتے؟ آپ دوسروں پہ جی وہ طاقتور ہے، نواز شریف کو قانون کے نیچے لانا ہے، شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا سوال، عمران خان صاحب جو ہے کے پی کے ہیلی کاپٹر غیر قانونی طور پر استعمال کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اس کا جو شور شرابہ ہوا تو کے پی کے اسمبلی نے جو ہے وہ اس کو قانونی شکل دینے کے لیے بل پاس کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کے پی کے اسمبلی کا یہ جو اقدام ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اب دیکھیں نا، یہ ایک اور آپ نے سوال کر دیا، یہ زندہ مثال ہے۔ سوال تو اس لیے نا، یہ جو چیز گزرتی تو وہ تو ہمارا کام ہے نا کرنا، زندہ مثال آپ نے خود دے دی نا
کہ خود ہی قانون توڑا ہے اس نے اور خود ہی اس کو قانونی تحفظ کے پی کے اسمبلی نے اسے قانون تحفظ دے دیا. یعنی وہ ان کو کہتا ہے پیپلز پارٹی والوں کو, زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, نون والوں کو, اگر یہ این آر او مانگ رہے ہیں, کے پی کے اسمبلی میں خان صاحب کو این آر او دے دیا. یہ این آر او ہے. یعنی 45 کروڑ روپے کا انہوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا ہے. وہ جو کیلکولیٹ کیا ہے نا کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر جو استعمال کیا ہے اس کے پیسے کتنے لگے ہیں, تو 44 سے 45 کروڑ روپے ہے. تو وہ خان صاحب دیں نا, ان کو کیوں نہیں دیتے, دینا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا, اس کو قانونی تحفظ دینے کے لیے اسمبلی سے بل پاس کرا دیا, کیونکہ انہیں وہ اکثریت حاصل ہے, کون پوچھنے والا ہے. اور یہ تحفظ دے کے خان صاحب کا جو اقدام تھا غیر قانونی تھا. یہ کہتے تھے نا وہ جی ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے, اس وقت تو سائیکل پہ جاتا تھا, اب ہیلی کاپٹر پہ جاتا ہے. یار آپ نے ہیلی کاپٹر کو سائیکل بنایا ہوا ہے. تو وہ ہیلی کاپٹر کا جو لوازمات تھے, جو انہوں نے پیسے لگتے ہیں, جو آئین کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر استعمال کر سکتا ہے. بھائی عمران خان کس حیثیت سے استعمال کر رہے تھے؟ وہ کیا تھے؟ نہ وہ وزیر اعلیٰ تھے, نہ وزیر اعظم تھے, نہ منسٹر تھے, نہ ایم این اے تھے, انہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں, لیکن وہ استعمال کر رہے ہیں. تو بھائی اس کے پیسے بھی دینا آپ. لیکن نہیں, یہ سارے کام تو نون والوں پہ جو آتے ہیں نا کہ نون والے یہ کام نہ کریں, پی پی والے نہ کریں, میں کروں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا کوئی نہیں مسئلہ, میرے لیے جائز ہے, ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مطلب اس شخص نے ایک عجیب روایت بنائی ہوئی ہے, جو میں کہوں وہ سب ٹھیک ہے, جو میں الزامات لگاؤں وہ ٹھیک ہیں, جو اس پہ لگیں اور میری گڑی ہے جی میری مرضی. وہ بھائی آپ کی کہاں سے گڑی آئی؟ وہ توشہ خانہ کی امانت ہے بھائی, وہ آئین کے تحت ایک قانون اور ضوابط ہیں توشہ خانہ کے, اس کے مطابق دی جاتی ہے. تو اب انہوں نے اسمبلی جو ہے کے پی کے اسمبلی سے انہوں نے بل پاس کروا کے خان صاحب کو این آر او دے دیا. اب وہ بری ہیں, ابھی وہ ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, ان پہ کوئی عدالت میں جا نہیں سکتا, کوئی ان کے خلاف کوئی نا عدالت میں کیس نہیں کر سکتا. انہوں نے تحفظ حاصل کر لیا, اے لو جی جو مرضی کرتے رہو. تو یہ تو حالت ہے اس ملک کی, اس خان صاحب کی, جو خود اپنے منہ سے کہتے رہے ہیں وہ جی وہ کھا گیا, وہ اس نے یہ کیا, وہ نے پروٹوکول لیا, اس نے فلانا کیا, اس نے یہ کیا. بھائی خود آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو یعنی لوگوں کو اپنا چہرہ یہ دکھایا تھا کہ میں صادق امین ہوں, میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. لوگ آپ کے پیچھے چل پڑے, ٹھیک ہے, آپ کے پیچھے چل پڑے, مطلب آنکھیں بند کر گئی, آنکھیں بند کر کے وہ چل پڑے. لیکن اب آپ نے پورے توشہ خانہ جو ہے نا, وہ اربوں روپے کی جیولری, اربوں روپے کی گھڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ, ابھی اور بھی کوئی کے پی کے سے بھی کوئی نوادرات ہیں قیمتی, ان کے بھی کوئی کیس آ رہا ہے, آڈیو بھی لیک ہوئی ہے, ان کا بھی کیس آ رہا ہے. بشرا بی بی کی آڈیو بھی لیک ہوئی ہے, وہ بھی ابھی کل پرسوں لیک ہوئی. لیکن وہ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہی ہیں کہ بھئی تم نے یہ کیوں ان کی چیزوں کے تصویریں کھینچ کے تو باہر بھیجی ہیں, کیوں کیے یہ کام, آئندہ نہیں گھسنا بنی گالہ میں. وہ بنی گالہ کے مطلب انچارج تھے, سب وہ دیکھ بھال کرتے تھے, انعام صاحب ہیں کوئی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھ سے آپ سوال کریں, میں بالکل میں نے کی انہی کی گھڑیاں ہیں, وہ یہ نوادرات ہیں یا زیورات ہیں. تو دیکھیں نا, وہ خود کہہ رہی ہیں, بشرا بی بی نا رنگے ہاتھوں پکڑی. یہ کہتے تھے نا وہ نواز شریف رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, مریم نواز رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. تو آج یہ مکافات عمل ہے کہ آج خود بشرا بی بی رنگے ہاتھوں اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں کہ جی یہ یہاں آئی ہیں تو آپ نے کیوں بھیجی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ادارہ, نہ کوئی عدالت, نہ کوئی, یہ جو مرضی کرتے رہیں. صرف کیا ہے کہ جی میرے ساتھ عوام ہے. اور بھائی جس دن نواز شریف اور مریم نواز میدان میں اترے, خان صاحب کو لگ پتہ جائے گا. خان صاحب بھول میں. ایک اور سوال, جی نواز شریف کا کب امکانات ہیں کہ واپس پاکستان آنے؟ دیکھیے خان صاحب جو میاں صاحب ہیں وہ بہت جلد جو ہے نا, اگلا سال سمجھو نواز شریف کے یہاں آنے کا سال ہے, اور اگلا سال جو ہے نا اس ملک میں انشاءاللہ نواز شریف صاحب بھی آئیں گے, مریم صاحبہ بھی آئیں گی. اور جب وہ پہنچیں گی, نواز شریف آ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی سیاست پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ بالکل جی بالکل. خان صاحب چیخیں ماریں گے. آپ خود مجھ سے سوال کریں گے یہ کیوں مار رہے ہیں چیخیں, اور ابھی سے ہی مارنے شروع ہو گئے ہیں. کبھی کہ جلدی کریں الیکشن جائی, میں جی جیت رہا ہوں. اور بھائی کہاں سے جیت رہے ہیں یار؟ مطلب یہ لوگوں کو ایک امیج کریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی میں جیتا ہوں. ابھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ الیکشن ہوگا, خان صاحب ہاریں گے
اور خان صاحب پھر اس الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے اور خان صاحب پھر دوبارہ اسی طرح احتجاج اور دھرنے اور یہی ان کا کام ہے اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک میں استحکام پیدا نہ ہو. اگر استحکام پیدا نہیں ہوگا انویسٹر نہیں آئے گا, پیسہ نہیں لگے گا اور یہ جو اسٹاک ایکسچینج جو نیچے آئے گی پیسہ کوئی لگائے گا نہیں تو یہ مشکلات میں پڑیں گے اور میرے ساتھ ان کو ڈیل کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, ان کا کام یہ ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں استحکام پیدا ہو لیکن یہ نہیں چاہتے استحکام پیدا ہو. تو یہ کہاں سے چاہیں گے استحکام ہو؟ یہ تو چاہیں گے نا یہ برباد ہو, یہ تباہ ہو. لوگ دیکھیں ہاں جی انہوں نے تباہ کر دیا ہے اور میں بڑا ٹھیک تھا. بھائی آپ کے حالات جو تھے اس وقت لوگوں نے دیکھے کہ کہاں سے جب نواز شریف کا حکومت تھی اس وقت سے لے کے آپ نے جب لی وہ حالت کیا کر دی ہے. اب جو پی ٹی ایم والوں نے جو حکومت لی ہے تو وہ آپ ہی کے جو سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں نا ان کو درست کر رہے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے مہنگائی بھی ہے, اس میں سارے کام ہیں. دیکھیں پورے پاکستان میں پی ڈی ایم ہے, ہر جو نا پارٹی کی الگ الگ حکومت ہے ہر جگہ پہ, تو یہ پاکستان میں نقصان نہیں ہے. یہ نقصان والی بات نہیں ہے, یہ تو دیکھو نا یکجہتی ہے. ابھی ہر پارٹی جو ہے نا اپنی اگر اٹھا کے شروع ہو جائے کام, دیکھیں نا اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ بھی کاف لیگ بھی ہے, شیخ رشید کی پارٹی ہے, وہ دوسری اہل حدیث والے, وہ دوسرے اہل سنت والے وہ کوئی ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھی. 4-5 تو یہ بھی پارٹیاں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں نا. تو وہ 12-13 پارٹیاں وہ مل گئی ہیں کیونکہ یہ پی ڈی ایم سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں اپوزیشن سے. تو اپوزیشن کس سے بات کرے بھائی؟ اپوزیشن نے تو کئی بار کہا ہے, شہباز شریف جب اپوزیشن لیڈر بنا اسی دن اس نے کہا تھا جی آئیں ملک کی اسلامتی ملک کے استحکام کے لیے بات کریں, لے انہوں نے کہا نہیں میں ان چوروں ڈاکوں سے بات ہی نہیں کرتے. بھائی جب آپ چور ڈاکو ایک بندے کو کہیں گے وہ پاگل ہے بات کریں گے, وہ بھی کسی پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ بھی عوام کے لیڈر ہیں, ان کو بھی کروڑوں لوگ پسند کرتے ہیں. ایک آپ ہی تو نہیں ہے پورے پاکستان میں. شکریہ عباس صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق عباس صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بولیے گا. اللہ حافظ.